सिटी पास्टर वीडियो सीरीज में खुश आमदीद, जहां हम नारों, अंदाजों या इंटरनेट के शोर पर इन्हिसार नहीं करते। हर किस्त सख्ती से ज़राए और तहकीक पर मबनी होती है। हम दावों को बराह रास्त हवालों से जोड़ते हैं ताकि आप खुद रसीदें चेक कर सकें। हमारा मकसद सादा है, सबूत की पैरवी करना, एतराज़ात को जांचना और एक वाज़ेह दलील कदम ब कदम तैयार करना, ताकि आखिर तक आप न सिर्फ ये समझें कि हम क्या मानते हैं, बल्कि ये भी कि ज़राए इसे क्यों दुरुस्त साबित करते हैं। ज़्यादातर मसीही मानते हैं कि मसीह वापस आएंगे, लेकिन एडवेंटिस्ट इलाहियात का दावा है कि ये वापसी लफ्ज़ी, ज़ाती, ज़ाहिरी और दुनिया भर में होगी, यानी कोई खुफिया रूहानी तजुर्बा नहीं, बल्कि तारीख का सबसे बड़ा वाक़या। लेकिन यहीं से एक गहरा सवाल पैदा होता है, दानियल और मुकाशफा जैसी किताबें, इन्हें जिम्मेदारी से कैसे बढ़ा जाए बगैर सनसनी फैलाए। और देखें, इंतखाब बिल्कुल वाज़ेह है। क्या हम पेशीन गोई को खौफ पर मबनी एक फौरी ज़रूरत के तौर पर देखें, या फिर एक पुरसुकून मुनज़्ज़म तारीखी फ्रेमवर्क के तौर पर, जिसमें लाताल्लुकी का खतरा भी मौजूद है। ये बहस सिर्फ तशरीह के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम अपनी उम्मीद को जीते कैसे हैं। आज की गुफ्तगू के इख्तिताम तक हम पेशीन गोई को जिम्मेदारी से पढ़ने के उसूलों को वाज़ेह करेंगे। हम दिखाएंगे कि ये उम्मीद अहद के वादों पर कायम है, ना कि अखबारी सुर्खियों पर। पेशीन गोई का असल इखलाकी मकसद क्या है, और हम सच्चे ईमान को खौफ से कैसे अलग कर सकते हैं। अगर आप संजीदा तज्जिया और सीधे जवाबात की कदर करते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आज का सवाल गहरा है और सबूत मतन में मौजूद है। चलें इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। अक्सर लोग मसीह की दूसरी आमद को एक अलग थलग वाकया समझते हैं, जैसे कहानी के आखिर में कोई अचानक मोड़ आ जाए। लेकिन आपके ज़राए के मुताबिक ये कहानी का इख्तिताम नहीं, बल्कि इसकी तकमील है। बिल्कुल, ये कोई नया ख्याल नहीं है जो नए अहदनामे में अचानक सामने आ गया हो। ये उम्मीद उन 4 बुनियादी अहदों पर कायम है जो खुदा ने हजारों साल पहले अपने लोगों के साथ बांधे थे। आप इसे एक कानूनी मुकदमे की तरह समझ लें जो सदियों से चल रहा है, और दूसरी आमद इसका हतमी फैसला है। ये एक दिलचस्प तशबीह है। तो पहला अहद वो कौन सा है? पहला है इब्राहिमी अहद। खुदा ने अब्राहम से वादा किया था कि उसकी नस्ल के जरिए जमीन की तमाम कौमें बरकत पाएंगी। ये सिर्फ एक खानदान के लिए नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक आलमी बहाली का वादा था। मसीह की दूसरी आमद वो इस वादे की हतमी तकमील है। ठीक है, तो ये एक आलमी वादा है, लेकिन एक बादशाह और बादशाहत के बारे में क्या ख्याल है? ये भी तो एक अहम मौजू है ना? और यही हमें दूसरे सुतून की तरफ लाता है, यानी दाऊदी अहद। खुदा ने दाऊद से एक दायमी बादशाही और एक ऐसे बादशाह का वादा किया जो हमेशा रास्तबाजी से हुकूमत करेगा। मसीही समझते हैं कि यसू ही वो बादशाह हैं। उनकी पहली आमद इस बादशाही का आगाज थी, लेकिन दूसरी आमद इस बादशाहत का अवामी आलमी ज़हूर होगा, जब हर कोई उनकी हुक्मरानी को तस्लीम करेगा। सही। तो हमारे पास आलमी बरकत और एक दायमी बादशाह का वादा है, लेकिन ये सब कुछ मतलब बाहर की चीजें लगती हैं। इंसान के अंदर की तब्दीली का क्या? ये तीसरा और शायद सबसे ज़ाती अहद है, नया अहद। यर्मिया नबी ने इसकी पेशनगोई की थी, जहां खुदा कहता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा। ये गुनाहों की माफ़ी और बदले हुए दिलों का वादा है। इससे दूसरी आमद को एक अखलाकी वज़न मिलता है। ये सिर्फ दुनिया को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे लोग तैयार करने के बारे में है जो इस नई दुनिया में रहने के लायक हों। ठीक है, बरकत, बादशाहत और बदले हुए दिल। लेकिन बाइबल में अक्सर एक फैसलाकुन दिन का भी जिक्र है, खुदावंद का दिन। ये बहुत शदीद और तकरीबन खौफनाक लगता है। ये उम्मीद के इन वादों के साथ कैसे मुताबिकत रखता है? ये चौथा सतून है और बहुत अहम है। पुराने अहदनामे के नबियों के लिए खुदावंद का दिन नाइंसाफी के खिलाफ इलाही मुदाखलत का दिन था। ये वो दिन था जब खुदा चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए आता था। दूसरी आमद इसी खुदावंद के दिन की हतमी शक्ल है। ये नाइंसाफी का खात्मा और खुदा के निज़ाम की मुकम्मल बहाली है। तो ये खौफनाक नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए उम्मीद का दिन है जो इंसाफ के मुंतज़िर हैं।
یہ چاروں عہد مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جس میں دوسری آمد نجات کی تاریخ کا منطقی اور ضروری نتیجہ ہے۔ تو اگر دوسری آمد ان قدیم وعدوں کی تکمیل ہے تو دانیال اور مکاشفہ کی کتابیں اس نقشے کی طرح ہیں جو ہمیں وہاں تک پہنچاتا ہے، لیکن یہ نقشہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ایڈونٹسٹ اس کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ایڈونٹسٹ جس طریقے کو استعمال کرتے ہیں اسے تاریخی طریقہ کہا جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے دو دوسرے مقبول طریقوں کو دیکھنا ہوگا جن سے یہ مختلف ہے۔ پہلا ہے پریٹرائزم۔ پریٹرائزم، اچھا، اس کے مطابق تو زیادہ تر پیشین گوئیاں پہلی صدی میں ہی پوری ہو چکی ہیں، رومی سلطنت کے زمانے میں۔ بالکل، یعنی ان کے مطابق یہ سب ماضی کی باتیں ہیں اور آج ہم سے غیر متعلق ہیں۔ دوسرا طریقہ فیوچرزم ہے، جو کہتا ہے کہ زیادہ تر پیشین گوئیاں مستقبل میں دنیا کے خاتمے سے ٹھیک پہلے پوری ہوں گی۔ تاریخی طریقہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ پیشین گوئی کو نبی کے زمانے سے لے کر آخر تک تاریخ کے ایک مسلسل بہاؤ کے طور پر دیکھتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ طریقہ پیشین گوئی کو ہمارے لیے آج بھی متعلقہ بناتا ہے۔ یہ نہ تو ماضی میں پھنسی ہوئی ہے اور نہ ہی مستقبل میں کہیں دور ہے۔ لیکن اس میں ایک خطرہ بھی ہے۔ کیا لوگ آسانی سے ہر اخباری سرخی کو پیشین گوئی سے نہیں جوڑ سکتے؟ اس کے خلاف کیا حفاظتی اصول ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم دانیل کی کتاب میں موجود علامتوں کو سمجھنے کے لیے بائبل کی دیگر کتابوں کا سہارا لیتے ہیں، نہ کہ کسی نیوز چینل کا۔ ہم تاریخ کی تشریح کے لیے بائبل کا استعمال کرتے ہیں، نہ کہ بائبل کی تشریح کے لیے موجودہ واقعات کا۔ ایڈونٹسٹ رہنما اصول واضح طور پر تاریخیں طے کرنے اور سنسنی خیزی کو مسترد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اصول تو واضح ہے، لیکن اب ہمیں اس موضوع کے سب سے متنازع حصے پر بات کرنی ہوگی، 1844 کا سال اور مقدس کی پاکیزگی کا تصور۔ اس کے بارے میں اصل میں ہوا کیا تھا اور یہ اس تاریخی فریم ورک میں کیسے فٹ بیٹھتا ہے؟ یہ ایڈونٹسٹ تاریخ کا ایک فیصلہ کن لمحہ ہے۔ دانیل 8 باب کی بنیاد پر ابتدائی ایڈونٹسٹوں نے حساب لگایا کہ 2300 دن کی پیشین گوئی 1844 میں ختم ہوگی۔ انہوں نے مقدس کی پاکیزگی کا مطلب لیا زمین کی پاکیزگی، یعنی مسیح کی دوسری آمد۔ جب اس دن مسیح واپس نہیں آئے تو اسے عظیم مایوسی کہا گیا۔ مجھے یہیں روکنا ہوگا۔ یہ تو ایک واضح ناکامی لگتی ہے، ایک ایسی پیشن گوئی جو پوری نہیں ہوئی۔ ایک تحریک ایسی غلطی سے کیسے بچ سکتی ہے؟ کسی بیرونی شخص کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت بڑی ایمانی آزمائش تھی۔ لیکن جواب تحریک کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ کلام پاک کی طرف واپس جانا تھا تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ غلطی کہاں ہوئی تھی۔ دوبارہ مطالعہ کرنے پر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پیشن گوئی کی تاریخ درست تھی، لیکن واقعے کی تشریح غلط تھی۔ مقدس زمین نہیں تھی بلکہ آسمانی مقدس تھا، اور پاکیزگی وہ اس کی تباہی نہیں بلکہ ایک تحقیقی عدالت کا آغاز تھا۔ آسمانی مقدس میں تحقیقی عدالت، یہ بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ ضرور، اسے ایک قانونی مقدمے کی طرح سمجھیں۔ مسیح کی صلیب پر موت اور قیامت وہ لمحہ تھا جب کیس جیت لیا گیا، گناہ پر فتح حاصل ہو گئی۔ لیکن حتمی فیصلہ سنانے سے پہلے ریکارڈز کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ یہ تحقیقی عدالت ان تمام لوگوں کے ریکارڈز کا جائزہ ہے جنہوں نے تاریخ میں کبھی بھی مسیح کی پیروی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنانے کا عمل ہے کہ کون واقعی ایمان کے ساتھ جیتا رہا۔ تو 1844 اس عمل کا آغاز تھا، نہ کہ زمین پر مسیح کی واپسی کا دن۔ ٹھیک ہے، یہ وضاحت اس تصور کو ایک نیا زاویہ دیتی ہے۔ لیکن اس پوری تحریک میں ایلن جی وائٹ کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ ناقدین اکثر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کی تحریریں ایڈونٹسٹوں کے لیے ایک دوسری بائبل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس بارے میں سرکاری موقف کیا ہے؟ اور تجربات کو پرکھا جانا چاہیے۔ ایلن وائٹ کی تحریروں کو نبوت کے تحفے کا ایک مظہر سمجھا جاتا ہے۔ وہ رہنمائی فراہم کرتی ہیں، لیکن انہیں ہمیشہ بائبل کی حتمی اتھارٹی کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ انہیں ایک کم درجے کی روشنی کہا جاتا ہے، جو بڑی روشنی یعنی بائبل کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ چلیں، اب کچھ سخت اعتراضات کا سامنا کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تاریخی طریقہ کار کے مطابق ہم تاریخ کے آخری دور میں جی رہے ہیں، لیکن تاریخ میں ہر نسل نے یہی سوچا ہے۔
پہلی صدی کے مسیحی، اصلاح کلیسیا کے رہنما، سب کو لگتا تھا کہ وہ آخری ہیں۔ ہماری نسل مختلف کیوں ہے؟ کیا یہ ایک طرح کا غرور نہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب عاجزی کے ساتھ دینا چاہیے۔ دیکھیں، دعویٰ ساختیاتی اسٹرکچرل ہے، موضوعی سبجیکٹیو نہیں۔ مطلب یہ ہمارے احساسات پر مبنی نہیں بلکہ دانیل کی پیشن گوئیوں کی ساخت پر مبنی ہے۔ اگر آپ سلطنتوں کے تسلسل کو دیکھیں، بابل، مادی فارس، یونان، روم اور پھر منقسم یورپ، تو یہ تاریخی ترتیب زیادہ تر ہمارے پیچھے ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیلنڈر دیکھنے جیسا نہیں بلکہ نقشہ دیکھنے جیسا ہے۔ ہم نقشے پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سفر کے آخری حصے میں ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ ہر آنے والی نسل جو روم کے زوال کے بعد آئی ہے، وہ ساختی طور پر آخری دور میں جی رہی ہے، چاہے حتمی لمحہ نامعلوم ہو۔ قریب ہونا ایک الہیاتی کرنسی ہے، تیاری کی حالت ہے، نہ کہ کوئی کیلنڈر کی تاریخ۔ ٹھیک ہے، لیکن میں 1844 کے اعتراض پر واپس آنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اسے ایک تشریحی غلطی کہا، لیکن ایک ناقد کہے گا کہ یہ ایک ناکام پیشین گوئی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر بنیاد ہی اتنی متزلزل ہے تو اس پر کوئی کیوں بھروسہ کرے؟ یہ اعتراض بہت وزنی ہے۔ ایڈوینٹسٹ اس ناکامی کو ایک تاریخی حقیقت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، لیکن رد عمل اہم ہے۔ انہوں نے پیشین گوئی کو مسترد نہیں کیا، اس کے بجائے اس نے انہیں پہلے سے زیادہ گہرائی سے بائبل کا مطالعہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ توجہ مسیح کی زمین پر واپسی سے ہٹ کر آسمانی مقدس میں عدالت پر مرکوز ہو گئی، اور اس تجربے کے بعد تحریک نے مستقبل میں دوسری آمد کے لیے مزید کوئی تاریخ طے کرنے کو سختی سے مسترد کر دیا۔ اس نے انہیں سکھایا کہ کب پر نہیں بلکہ کون اور کیسے پر توجہ دیں۔ اور ایلن وائٹ والے اعتراض کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سرکاری عقیدہ جو بھی کہے، کیا عملی طور پر ان کی تحریریں بائبل کے برابر نہیں سمجھی جاتی؟ یہ ایک عملی سوال ہے اور اس کا جواب چرچ کے اراکین کے رویے پر منحصر ہے۔ لیکن سرکاری عقیدہ وہ معیار ہے جس سے عمل کو جانچا جانا چاہیے۔ ان کی اپنی تحریریں بار بار قارئین کو بائبل کی طرف واپس بھیجتی ہیں اور اسے حتمی اتھارٹی قرار دیتی ہیں۔ اگر کوئی ان کی تحریروں کو بائبل سے اوپر رکھتا ہے تو وہ خود ان کی ہدایات کے خلاف جا رہا ہے۔ تو ہم نے ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لیا ہے، اب ان سب کو سمیٹتے ہیں۔ یہ تمام ذرائع ہمیں کس حتمی نتیجے پر پہنچاتے ہیں؟ ذرائع ہمیں یہ نتیجہ اخذ کرنے کی اجازت دیتے ہیں: دوسری آمد کا ایڈوینٹسٹ عقیدہ ایک لفظی، ظاہری اور دنیا بھر میں ہونے والا واقعہ ہے، اور یہ بائبل کے قدیم عہدوں پر گہرائی سے قائم ہے۔ اسے پیشین گوئی کے ایک منظم تاریخی مطالعے کے ذریعے سمجھا جاتا ہے، اور یہ مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ساختی طور پر تاریخ کے اختتام کے قریب ہیں، بغیر کوئی تاریخ طے کیے۔ اور اس سب میں ایمان کا کردار کہاں آتا ہے؟ کہاں ثبوت ختم ہوتا ہے اور یقین شروع ہوتا ہے؟ ایمان کا کردار اس پورے فریم ورک کو تاریخ اور کلام پاک کی بہترین وضاحت کے طور پر قبول کرنے میں آتا ہے۔ یہ ایک معقول یقین ہے، ریاضی ثابت نہیں ہے۔ اختتام کا صحیح وقت اب بھی نامعلوم ہے، اور ہمارا رد عمل گھبراہٹ پر مبنی پیشین گوئی کے بجائے چوکسی اور روحانی تیاری ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنی گفتگو اس سوال سے شروع کی تھی کہ پیشین گوئی کو سنسنی خیزی کے بغیر کیسے پڑھا جائے، اور جواب یہ لگتا ہے کہ ہمیں ایک ایسے طریقے کی ضرورت ہے جو محض تجسس پر اخلاقی مقصد کو ترجیح دے۔ بالکل۔ پیشین گوئی کا بنیادی سوال یہ نہیں ہے کہ کب، بلکہ یہ ہے کہ اس امید کی روشنی میں ہمیں کیسے جینا چاہیے۔ یہ کردار کی تبدیلی، اخلاقی سنجیدگی اور مسیح کے ساتھ گہرے تعلق کی دعوت ہے۔ اگر پیشین گوئی ہمیں زیادہ محبت کرنے والا یا زیادہ رحم دل نہیں بناتی تو ہم اس کا اصل مقصد کھو رہے ہیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات، اگر اپوکیلپٹک پیشین گوئی واقعی عبادت اور اختیار کی جنگ کے بارے میں ہے، نہ کہ صرف عالمی سیاست کے، تو اس سمجھ سے کسی کی اپنی زندگی کی کون سی لطیف وفاداریاں، وہ چیزیں جن پر ہم اپنا بھروسہ رکھتے ہیں، چیلنج ہو سکتی ہیں۔ اپنی اگلی گفتگو میں ہم دانیل 7 میں بیان کردہ طاقتوں کے عروج کے تاریخی ثبوت کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ آج ہمارے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔